मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और एक हुक्म नबी ने खुद हज्जतुल वदा में क्या दिया, फरमाया इस्तौसू बिन निसाई खैरा, औरतों से अच्छा सलूक करो, इसमें मेरी वसीयत को कबूल। वसीयत वहां की जाती है जब कोई दुनिया से जा रहा होता है। और फरमाया जो मातहत हैं गुलाम, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। फिर अल्लाह ने खवातीन को, अल्लाह के नबी ने खवातीन से भी खिताब किया कि शोहर का तुम पर भी हक है। गैर मुस्लिमों में ना बीवी का शोहर पे हक, ना शोहर का बीवी पे हक, बस एक लिविंग रिलेशन टाइप की चीज बची है। डॉक्यूमेंटेशन में वो रह रहे हैं, वो रह रही, कोई किसी की इताअत लाजिम नहीं है। मर्द का हक औरत पे क्या है, अल्लाह ने औरत को बता दिया, कव्वामून अलन निसा, घर का सरबरा कौन है। आप, ये तो आपके फेवर की बात है ना, तो मुंह से बोले, सरबरा कौन है, मर्द है। जब घर में दो बातों में इख्तिलाफ होगा तो आखिरी फैसला किसका मोतबर होगा, शोहर का। ये हमारी खवातीन को समझना चाहिए। घरों में बहुत से झगड़े इसी बेस पे हो रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता इस घर में चलती किसकी है, ये पता ही नहीं चल रहा होता इस घर में चलेगी किसकी। वही वो गैर मुस्लिम है। घर भी एक छोटी सी रियासत होती है और रियासत सरबरा के बगैर नहीं चल सकती। अब किसी ना किसी को तो सरबरा बनाना था ना। तो अल्लाह ने फरमाया बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। खवातीन को इस पे इश्काल होगा, भाई सरबरा ये क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया, एक जवाब तो बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, तुम्हारी तमाम तर माली जिम्मेदारियां तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की तुम्हारे शौहर पर हैं। तो जब अल्लाह ने उस पर जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ डाल दिया तो थोड़ा सा तो हक उसको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वरना वो तो फिर खानसामा और नौकर बन जाएगा। क्या ख्याल है भाई। तो उसको खानसामा से बचाने के लिए अल्लाह ने कहा कि जब सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी किसकी हैं, शौहर के जिम्मे, और धड़ल्ले से तुम अपना हक का मुतालबा कर सकती हो। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, देखो हम जब किसी से कोई चीज मंगवाते हैं तो एक्सक्यूज, इस तरह के अल्फाज में, जैसे मैं यहां पानी मंगवाऊंगा, सर प्लीज एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा पानी ला दिएगा मुझे। आप बाहर जा रहे हैं तो 2 बॉयल अंडे लेते आइएगा, तो मुझे पता है भाई आपके जिम्मे मेरी खिदमत लाजिम नहीं। क्या बेगम भी इसी स्टाइल से मंगवाती है अंडे, एक्सक्यूज मी आप बाहर जा रहे हैं तो काइंडली 6 अंडे लेते हुए आइएगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है। हुक्म लगता है ना, उसको पता है मेरा हक है, मेरा राइट है, आपकी जिम्मे है कि मेरे खर्चा उठाना, आपके जिम्मे है। तो जब अल्लाह ने औरत को इतना फेवर दे दिया कि तुम्हारी तमाम तर जिम्मेदारी किसकी है, औरत करोड़ों रुपए भी कमाती हो ना, फिर भी उसका नान नफका शौहर के जिम्मे है, उसके अपने जिम्मे नहीं है। अजीब बात है, मां बाप करोड़ों रुपए कमाते हो ना तो बेटे के जिम्मे उनका नान नफका नहीं है, क्योंकि वो खुद कमा रहे हैं। बेटे के जिम्मे जब है जब वो ना कमा रहे हो। लेकिन बीवी को विरासत में करोड़ों रुपए भी मिले हो तो भी उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे है, शौहर के कंधों में। इस मामले में अल्लाह ने, नान नफके के मामले में अल्लाह ने उसको आगे रखा है। तो फिर मियां को भी तो थोड़ा सा कुछ, उस बेचारे को कुछ हक दिया है। उसका हक यह दिया है कि घर में जब राय में इख्तिलाफ होगा तो आखिरी फैसला किसका होगा, इसका होगा। तो अल्लाह के कहने से मान लें भाई ये हमारा सरबरा है, हम इसके मातहत हैं, हम गुलाम नहीं है इसके, लेकिन क्या है, देखो हम हुकूमत के मातहत होते हैं, हुकूमतों के गुलाम थोड़ी होते हैं हम। आप दफ्तर में अपने बॉस के गुलाम होते हैं क्या, मातहत होते हैं, मैनेजर के मातहत होते हैं आप। तो घर में भी मियां सरबरा है और खवातीन उनके मातहत हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बयान किया और मर्द को कहा कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, और सिर्फ कहा नहीं, ये करके दिखाया है। अपनी ज़ौजा सैयदा आयशा के साथ कैसा अच्छा सलूक किया। 2 हदीसें सुना के बस मैं बयान को खत्म करता हूं और फिर कुछ आरफात के थोड़े से अमाल बता देता हूं जो मौलाना इनाम साहब माशाल्लाह बार बार बता ही रहे हैं, उनको तो हल्का सा रिपीट कर देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की एक सहाबी ने, आपने फरमाया कि आयशा को भी बुलाओ मेरे साथ, मेरी ज़ौजा आयशा को भी बुलाओ। वो सहाबी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैं कैसे बुलाऊं, मना कर दिया। चंद दिनों बाद उन सहाबी ने दोबारा दावत की कि या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं आप मेरे घर आके खाना खाएं। आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओ। वो लोग साफ दिल के थे, तकल्लुफ नहीं था। उन्होंने कहा नहीं भाई, एक का तो अफोर्ड कर सकता हूं, 2 का अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने मना कर दिया दावत। तीसरी दफा फिर उन साहबी ने दावत दी, आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप उनको भी लेकर आए। तो सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपकी ज़ौजा थी ना,
کیسا معاملہ کیا. آج لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں پتلی گلی سے نکلیں, اور پتلی گلی بھی بنائی ہوئی ہوتی ہے, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, دوسرا, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور وہاں سے پانی پیتے تھے. تو یہ زوجہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اڑوس پڑوس میں کسی کے ساتھ اتنا فری ہونے کی آپ کو اجازت. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں پہلی بات کرتا ہوں آپ خوش ہوتے ہیں, ہاں بھائی زوجہ کے ساتھ. جب میں کہتا ہوں اڑوس پڑوس میں نہیں, پھر تھوڑا سا ٹینشن سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کے حقوق, اللہ کی مخلوق کے حقوق, ان دو حقوق کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور یہ حقوق ان تعلیمات کی روشنی میں پوری کرنے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے. تو عرفات کے دن جو نبی نے دو کام کیے, میں نے جو بیان جب شروع کیا تھا, ایک تو آپ نے خطبہ دیا جس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں خطبے میں ایک بات یہ بھی, الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, فضیلت صرف تقوی کی بیس پر ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی. اسلام میں اگر قوم پرستی کی ذرا سی بھی اجازت ہوتی تو اسلام کی پہلی تلوار, ہمارے نبی عربی تھے, آپ کی پہلی جنگ کس سے ہوئی؟ بولو, عربی سے. سامنے کوئی اور نہیں تھے, عرب تھے. پھر عربوں میں بھی آپ کی قریشی تھے. سامنے بدر میں جو پہلا مقابلہ تھا وہ کون تھے؟ بولے نا یار, قریش. اور آپ قریشیوں میں بھی ہاشمی تھے. سب سے پہلے جو حل میں مبارز کا نعرہ لگ کے لڑائی شروع ہوئی وہ ہاشمیوں سے ہوئی ہے. قوم پرستی کا تو ایسی کی تیسی کر دی. بھائی نظریات ہیں, نہ کسی کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت, نہ عربی کو اجمی پر, نہ اجمی کو عربی پر. جڑ سے ختم کر دیا. تبھی تو اجمی آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں. بہت عرصے تک اجمیوں نے اس امت کی قیادت کی ہے. آپ محدثین میں دیکھیں گے زیادہ اجمی ہیں. فقہ میں جو سب سے زیادہ مقام ملا ہے, جو فقہ میں جس کو امت نے سب سے زیادہ فالو کیا ہے, وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. وہ اجمی, وہ کوفہ کے تھے. امام بخاری اجمی, سمجھ رہے ہیں, جو حدیث کی سب سے مشہور ترین کتاب. وجہ کیا ہے بھائی؟ سب کے لیے اسلام, چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو, سب کے لیے اسلام کے دروازے کھلے. عصبیت ختم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے لیے گئے, جہاد کے لیے, اور لڑائی تھی ایران سے. فارس تھے. لڑائی کس سے تھی؟ ایران سے, جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں. فارس خود بھی فارسی ہیں اور جنگ کے کمانڈر بنے ہوئے. تو آپ نے لڑائی سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی, اور الفاظ کیا تھے؟ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی. میں فارسی ہوں, تم دیکھ رہے ہو عرب میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں. عرب تو کسی کو مانتے نہیں. میں تمہاری قوم کا ہو کے کمانڈر کس کا بنا ہوا ہوں؟ عربیوں کا, جو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. یعنی بتا دیا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ نظریات کی لڑائی ہے, یہ قوم پرستی کی لڑائی نہیں ہے. تو یہ بھی نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی, اور کلکم من آدم, سب آدم کی اولاد ہو. اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو ہم سب ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں. تو اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے خاتمہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کو حقدار تک پہنچانے کا اس خطبے میں حکم دیا. ایک دوسرے کی جان مال عزت کو اچھالنے کا سے منع کیا. یہ سارے احکام دی. اور ایک انتہائی اہم حکم, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. فرمایا میرا یہ پیغام جو موجود ہیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں. تو ہر مسلمان داعی بھی ہے, مبلغ بھی ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین پر عمل کرنا ہے. بھائی ہم نے اسلام کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو یہ سارے جذبے لے کے آج عرفات کے دن سے جائیں. خواتین عزم کریں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے. پردہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. اللہ نے عورت کو, بوڑھی عورتوں کو کچھ مستثنا کیا اللہ تعالیٰ نے. جو خواتین سمجھتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, جو کہ کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں سمجھیں گی, تو وہ ٹھیک ہے, وہ پردے کے حکام میں ان کو نرمی ہے. لیکن جب تک جوان ہے پردہ کرنا پڑے گا. اور اللہ نے رشتہ داروں کے نام بیان کیے, ایک ایک رشتہ دار.
کہ اس سے پردہ نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے ہے، تاکہ اس میں ہم اپنی رائے نہ لے کر آئیں. تو دیور سے بھی پردہ ہے اسلام میں، بہنوئیوں سے بھی بول لینا پردہ ہے، اور چچا زاد خالہ زاد سے بھی پردہ ہے. عورت پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے. جوائنٹ فیملی میں جب رہتی ہیں خواتین، شادی ہو گئی تو پھر یہ ضروری نہیں کہ برقع پہن کے ایک جگہ بیٹھ جائیں. جوائنٹ فیملی میں اب ایسا ہو نہیں سکتا. اتنا اہتمام کر لیں بھائی، کھانے کے اگر دسترخوان لگتا ہے تو سامنے دیور کے نہ بیٹھیں، آ کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، تھوڑا احتیاط کر لیں، فری نہ ہو اس سے. سلام دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے، جب رشتہ دار رہتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو سلام دعا کی حد تک کوئی وہ نہیں ہے. بے محابہ ہو کے بالکل سامنے آنا، گپیں مارنا. دیکھو ہماری ایک باؤنڈری، ہم غیر مسلم نہیں ہے. اگر اس باؤنڈری کو ہم نے اتار دیا نا تو وہ حشر ہوگا جو وہاں ہو چکا ہے. اس باؤنڈری کو مت کھینچیں. اور اللہ ہم سے محبت اس بیس پہ کرتا ہے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ بھی ختم ہو گیا تو اللہ کی نظر میں پھر کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت ہماری تاریخ ہے پھر. تو خواتین پردے کا اہتمام کی آج نیت کریں. عرفہ کا دن توبہ کا دن ہے. تو دوسرا کام، پہلا کام تو نبی کی یہ تعلیمات تھی. دوسرا کام جیسے مفتی انعام صاحب نے بتایا، 4 گھنٹے دعا مانگی ہے. ایسا ہی ہے نا، 6 گھنٹے، بہت لمبی دعا. عرفہ کا دن دعائیں مانگنے کا دن ہے. خوب گڑ گڑا کے، اور اس میں دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا زیادہ افضل ہے. یہاں بھی مانگ سکتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں جن کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بچے باغی ہو جائیں زندگی عذاب بن جاتی ہے. اے اللہ ان کو نیک بنا، دیندار بنا. گھر والوں کو جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ سے مانگیں، بار بار ریپیٹ کریں، اسی دعا کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک ملفوظ کل پرسوں نظر سے گزرا، بہت زبردست. فرماتے تھے کہ اگر دعا مانگنی نہیں آ رہی تو یہ دعا مانگنا بھی اللہ سے ہی مانگو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ اللہ مجھے مانگنا سکھا دے. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو قرآن کہتا ہے، قرآن کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کو احساس تھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جنت میں اللہ نے منع کیا نہیں کھاؤ، میں نے کھا لیا. اب پریشان ہے، الفاظ نہیں آ رہے کہ اللہ سے معافی کیسے مانگے. تو اللہ کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے آپ کے دل میں کلمات ڈالے کہ ان الفاظ سے دعا مانگو. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا. وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم دونوں، ہم ہوا بھی اور میں بھی، ہم سب تباہ ہو جائیں گے. بھائی ہم نے بھی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوں گے. تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے. اے اللہ ہم تو کر بیٹھے، اب تو عذاب بھی دے سکتا ہے، تو معاف بھی کر سکتا ہے. نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا، کوئی نہیں آیا توبہ کرنے کے لیے. اس سے غلطی ہوئی ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا. اس نے تھوڑی دیکھا کہ گناہ پہ کیا سزا ملتی ہے. یہ تو سب آخرت کی چیزیں ہیں نا، دنیا میں تھوڑی دیکھا ہے ہم نے. نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ اس نے یہ دیکھا کہ اس نے جو گناہ کیا اس پہ کیا سزا ملے گی. صرف میرے پیغمبر اور میری کتابوں پر ایمان رکھ کے یہ یقین کر بیٹھا ہے کہ گناہ کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ جب عذاب دیکھ لیں گے نا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. فرعون کو جو پہلی ڈبکی لگی تھی تو کیسا ایمان لے کر آیا تھا؟ فوراً ایمان لے آیا. جب غوطہ لگا ہے نا فرعون کو پہلا کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا. اللہ نے کہا اب مقبول نہیں ہے. اس سے پہلے 2 آنسو بہاتا سب معاف ہو جاتا. تو ہم نے اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا کچھ موت کے بعد انسان پہ گزرتی ہے اور کیا سزا ملتی ہے. اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے، نہ دنیا میں دیکھا نہ آخرت میں دیکھا. تو اس لیے ابھی اپنے گناہوں پہ 2 آنسو بہا لیں گے، اللہ کو ان آنسوؤں کی بہت قدر ہوگی. اور اسی الفاظ سے دعا مانگے، اللہ ہم نے ظلم کر بیٹھے ہیں،
تو نبی نے فرمایا جب اس جذبے سے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اس جذبے کی لاج رکھی، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ عذاب کو دیکھا، تو میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا پھر دوبارہ غلطی ہو، پھر دوبارہ اگر اللہ کے پاس آئے تو اللہ کہتا ہے دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے، ابھی بھی اس نے نہ میرا عذاب دیکھا نہ مجھے دیکھا، لیکن اسے پتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ بار بار غلطی ہو، بار بار توبہ ہو، لیکن توبہ اس جذبے سے نہ ہو کہ دوبارہ غلطی کر کے توبہ کروں گا میں، جذبہ یہی ہو کہ کبھی بھی نہیں کروں گا میں، پھر اگر شیطان کروا دیتا ہے تو پھر توبہ کرے اللہ کے سامنے۔ تو انسان توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آج عرفہ کے دن توبہ کریں، جو کوتاہیاں ہوئی ہم سے زندگی بھر، اور دل میں سوچے بھی کون سے گناہ ہمارے ذمے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو جیسے کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے تو آج توبہ کریں کہ وہ واپس کرنا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہوتی کہ وہ تو میں نہیں دوں گا، وہ تو چلو کھا گیا، آئندہ سے تھوڑا احتیاط کروں گا میں، یہ نہیں ہوتا بھائی۔ جو بھی حقوق ہیں وہ تو ہر صورت ادا کرنے ایک دم سے نہیں ہو سکتے، تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کریں، تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کریں۔ تو یہ توبہ کرنی ہے ہم نے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنے گھر کی زیارت کے جذبے کے ساتھ بار بار اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔